الأنبياء والمرسلين والخاتم النبيين وجد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما دعوة صاحب نبوية وصالة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والشجاعة الحسنیہ والشہادة الحسینیہ والصبر السجادیہ والآثار الجعفریہ والحلم الکاظمیہ والعظمت الرضویہ والنقاب النقبیہ والجود التقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة المہدیہ اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين المصباح الهدى والسفينة النجاة اللهم صل على محمد وآل محمد سب مل کے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم شہزادی کی آمد کے لیے بآواز بلند کر صلوات پانی مجلس اور ہم سب کی سلامتی کے لیے بآواز بلند کر صلوات کرم ہے چاردہ معصومین کا اور خصوصاً صدقہ ہے شہزادی کونین بنت رسول ثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا اس مجلس میں ہم سب دعا کرتے ہیں. ایک محب حسین ہیں جن کی ابھی طبیعت بہت خراب ہے. ہم ان کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اس چوتھے امام کا واسطہ ہے, اس بیمار کربلا کا واسطہ ہے. اے پروردگار عالم ان کو شفا کامل عطا فرمائے. جو بھی اس دنیا میں ہے, جو بھی پریشان ہے, ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے.
परवरदिगार आलम, उस नन्हे अली असगर का वास्ता है जिनका गला सूखा था, जिनको कत्ल किया गया था। उस 6 माह का वास्ता है परवरदिगार आलम, जो भी बे औलाद है, जिनकी भी उस बाबुल हवाइज का वास्ता है परवरदिगार आलम, उन नन्हे अली असगर का वास्ता है कि उनकी झोलियाँ भर दे परवरदिगार आलम। बाबा से बुलंदर सलवार। कल मैंने आप सबके सामने पेश किया था कि फर्श अज़ा की अहमियत क्या है, फर्श अज़ा की अज़मत क्या है। अब मैं आज आपके सामने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की फ़ज़ाइल लेके आई हूँ। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल है। क्यों? क्योंकि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने हम सबको दुआ करना सिखाया, इबादत करना सिखाया। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने हमें इस दुनिया में ये सिखाया है कि हमें उस परवरदिगार आलम के सामने कैसे सजदा करना है, कैसे उनके बारगाह में हाथ फैलाना है, कैसे हमें दुआ मांगना है। लिहाजा वो चौथे इमाम ने हमें ये सिखाया है इबादत करना। अब मैं आपके सामने एक दुनियावी मिसाल देना चाहूँगी कि मिसाल के तौर पे एक जगह है जहाँ पे दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द का काम क्या होता है? उनका काम यही होता है ना कि जहाँ पे लोग हैं उनको हम तबाह कर दें, उन्हें हम मार दें। दहशतगर्द का क्या काम है? उसका तो यही काम है ना कि हम क्या करें, जहाँ लोग हैं उन लोगों को मार दें। लेकिन अब मैं आपके सामने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के लिए जो मिसाल है, मैं इस मिसाल के ज़रिए आपको ये बताना चाहती हूँ कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जो हमें इबादत करना सिखाते हैं, बारगाह इलाही में हाथ फैलाना सिखाते हैं, तो इस दुनियावी मिसाल के ज़रिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का मर्तबा क्या है। कि आप गौर से सुनिएगा मेरी बात को कि एक जो दहशतगर्द है वो क्या चाहते हैं, लोगों को तबाह कर देना, मार देना। ठीक है, अब एक जगह है जहाँ पे रेल की पटरी है, जहाँ से ट्रेन गुजरती है। तो वो जो दहशतगर्द होगा वो क्या चाहेगा? वो यही चाहेगा जो रेल की पटरी है वहाँ से जो ट्रेन वहाँ से गुजरेगी, जो मुसाफिर उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, तो उनको हम तबाह कर दें। तो वो दहशतगर्द क्या करेगा? वो दहशतगर्द आएगा और वो पटरी को काट देगा। इसलिए काट देगा ताकि जब ट्रेन वहाँ से गुजरे, जो लोग मुसाफिर उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, उस ट्रेन में जब बैठे हैं, जब यहाँ से गुजरेंगे तो वो मर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। लेकिन इसी दौरान एक शख्स आएंगे जो अपने साथ कुछ लोगों को लेके आएंगे। वो ये कहेंगे कि मैं ये होने नहीं दूंगा, मैं लोगों को मरने नहीं दूंगा। जो दहशतगर्द चाह रहा है कि इन लोगों को हम मार दें, तो मैं ये करने नहीं दूंगा। लिहाजा जो वो एक शख्स आएंगे और वो कुछ लोग को अपने साथ लेके आएंगे। अपने साथ कुछ लोग को जब वो लेके आते हैं, उनसे ये कह देते हैं, सुनो ये रेल की पटरी है, ये रेल की पटरी कटी हुई है और यहाँ से अभी ट्रेन गुजरेगी, और जब ट्रेन गुजरेगी तो लोग जो बैठे हुए हैं वो मर जाएंगे। लिहाजा मैं ऐसा करता हूँ, बचाना चाहता हूँ इन लोगों को, तो मैं ऐसा करता हूँ, जो रेल की पटरी है मैं जाके उस पर खड़ा हो जाता हूँ। जब मैं उस रेल की पटरी पे खड़ा हो जाऊँगा, वहाँ पे जब मैं खड़ा हो जाऊँगा, जब ट्रेन आएगी, या तो वो मुसाफिर मुझे देख के मुझे बचाने के लिए वो लोग उतर जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि जब ट्रेन यहाँ से गुजरेगी
تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری جان بھی چلی جائے، میں مر بھی سکتا ہوں، میں شہید بھی ہو سکتا ہوں۔ مگر جو لوگوں کو وہ لے کے آئے ہیں ساتھ میں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں بچانے جا رہا ہوں، ریل کی پٹری پہ کھڑے ہونے جا رہا ہوں، مگر اگر میں مر گیا تو تم لوگ یہ بتانا سب کو کہ میں نے خودکشی نہیں کی تھی، میں اس ریل کی پٹری پہ اس لیے کھڑا ہوا تھا تاکہ جو ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی میں جان بچا سکوں۔ تو جو یہ لوگ ہیں وہ کیا کام کریں گے؟ یہ بتائیں گے کہ جس نے جان دی ہے اس نے خودکشی نہیں کی ہے، اس نے جان بچایا ہے۔ اب آپ نے یہ مثال تو دیکھ لیا، آپ نے یہ پورا واقعہ جو میں نے بتایا ایک مثال دیا دنیاوی، یہ سمجھ لیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو اس مثال کے بتاؤں، جو ٹرین ہے نا، اس ٹرین کے اندر جو مسافر بیٹھے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور جو وہ ٹرین ہے وہ دین ہے، اور جو پٹری ہے وہ اسلام ہے، اور جو بچانے والا ہے وہ حسین ابن علی ہے، اور جو ساتھیوں کو لے کے آیا ہے، جو ساتھیوں اسلام ہے، اور جو ٹرین ہے وہ دین ہے، اور جو مسافر اس ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسلمان ہے، اور جو بچانے والا ہے وہ حسین ابن علی ہے، اور جو لوگوں کو لے کے آئے ہیں اپنے ساتھ میں، جو لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ، جن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ بتا دینا میں نے خودکشی نہیں کی تھی، میں نے ان مسافروں کو جو ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ان کی جان بچائی ہے، میں نے یہ قربانی اس لیے دی ہے تاکہ میں ان کی جان بچا سکوں۔ تو وہ جو لوگ ہیں وہ زینب ہے، وہ جو لوگ ہیں وہ سید سجاد ہے، صلوات بر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جھوم کر بولا علی مولا، علی مولا، جھوم کر بولا علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، ایک نعرہ حیدری، یا علی، برائے سلامتی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام حسین علیہ السلام نے قربانی تو دے دی، مگر اس قربانی کو پھیلانے والے کون؟ یہ بتانے والے کہ وہ قربانی کیوں دی ہے، یہ کون ہے؟ یہ سید سجاد ہے اور بی بی زینب ہے، جنہوں نے مجلس کی فرش عزا بچھایا۔ ایک ماں سے دوسری ماں کو پتہ چلا، دوسری ماں نے دوسری ماں سے کہا، ایسے ہماری ماؤں نے ہمیں سکھایا کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں کیسے جایا جاتا ہے، کیسے بیٹھا جاتا ہے، کیسے حسین کے لیے ماتم کیا جاتا ہے، کیسے پرسہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ مثال کے ذریعے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح عبادت کرنی ہے، کیسے ہمیں سجدہ کرنا ہے، کیسے ہمیں دعا مانگنی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اکثر کہ ہم دعا مانگتے ہیں، اپنی حاجت مانگتے ہیں، لیکن وہ پوری نہیں ہوتی، تو ہمیں شکایت رہتی ہے، ہمیں یہ شکایت رہتی ہے کہ یہ جو ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ پوری کیوں نہیں ہو رہی ہے، پروردگار عالم ہماری دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا۔ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں بار بار جاتی ہوں، اپنی حاجت مانگتی ہوں، پروردگارہ مجھے یہ عطا کر دے، پروردگارہ مجھے یہ عطا کر دے، پروردگارہ مجھے یہ عطا کر دے۔ ہمیں یہ شکایت رہتی ہے کہ پروردگار عالم ہم آپ سے اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، اتنی حاجتیں کر رہے ہیں، مگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم آپ کا مانگنا انہیں پسند آ گیا۔ آپ جو بارگاہ میں آ کے ہاتھ پھیلاتے ہیں
تو ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ صلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسے ہمارے گھروں میں جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جاتا ہے آگ دیکھتا ہے۔ جب وہ آگ دیکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کیا کہ وہ آگ کو پکڑ لے، وہ چاہتا ہے نا، اس کو بچہ ہے، وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اسے تو معلوم نہیں کہ وہ آگ اسے ضرر دے گی، اسے جلا دے گی، اسے تو معلوم نہیں ہے۔ تو بچہ کیا کرتا ہے، بچہ جاتا ہے اور آگ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ آگ اسے ضرر دے گی، اس کا ہاتھ جلا دے گی، لہٰذا ہم اس بچے کو اس آگ سے ہٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم کے سامنے جو ہم مانگ رہے ہیں، پروردگار عالم مجھے یہ عطا کر دے، مجھے وہ عطا کر دے، مجھے یہ عطا کر دے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ضرر ہو۔ جو چمکتی ہوئی چیز بچے کو دکھ رہی ہے، وہ چاہ رہا ہے بچہ کہ وہ آگ کو پکڑ لے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے جو ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی چیز نہ ہو، کیونکہ پروردگار عالم بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ یہ نہیں چاہتا اپنے بندے کو کہ اسے ضرر ہو۔ تو اسی لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم سے ہم جو حاجت مانگ رہے ہیں، ہم جو دعا مانگ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے ٹھیک نہ ہو، اسی لیے پروردگار عالم قبول نہیں فرما رہا ہو۔ سلامات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرے پہ نعرہ، حسین جیت گئے، یزید آج بھی ہارا، حسین جیت گئے، نعرے حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو کبھی بھی دعا مانگے تو یہ شکایت نہ کرے کہ پروردگار عالم میری دعا قبول نہیں کرتا، پروردگار عالم ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو الگ قوم کے ہوتے ہیں، دوسرے قوم کے ہوتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جب امام حسین کے بارگاہ میں آتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو ان کی حاجت جلدی پوری ہو جاتی ہے، ان کی حاجت جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ تو امام سجاد سے بھی پوچھا، سوال کیا گیا کہ امام یہ بتائیے کہ دوسرے قوم کے لوگ آتے ہیں تو ان کی حاجت جلدی پوری ہو جاتی ہے، مگر ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس لیے کہ یہ دوسرے قوم کا انسان ہے جو آ رہا ہے، وہ آ کے دعا مانگ رہا ہے، وہ ایک بار دعا مانگے گا اور اس کے دعا مانگنے کے بعد جب دعا قبول نہیں ہوگی وہ در چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ در چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ آ کے امتحان کرتا ہے۔ ہم بھی دیکھیں کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن ہم لوگ محب حسین ہیں، ہم امام حسین کو چاہنے والے ہیں، ہم ایک بار دعا قبول نہیں ہوگی ہم پھر بارگاہ میں جائیں گے، ایک بار دعا قبول نہیں ہوگی پھر بارگاہ میں جائیں گے، کیونکہ ہم امام حسین علیہ السلام کو چاہتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کچھ تو مصلحت ہوگی جو اس دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ٹائم لگ رہا ہے۔ صلوات علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرے حیدری، یا علی، خیبری، یا علی، حیدری، یا علی، علیہ السلام کے امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چار چیزیں بچوں سے سیکھو، چار چیزیں بچوں سے سیکھو۔ اب وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معاف کرنا بچوں سے سیکھو۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب بچوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، بچے لڑنے لگتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ آ جاتے ہیں دونوں کے، لڑتے لڑتے جب بچے لڑنے لگتے ہیں تو ان کے ماں باپ بھی آ جاتے ہیں کہ میرے بیٹے نے ایسا مارا، تمہارے بیٹے نے مارا، ایسا لڑائی ہونے لگتی ہے۔ مگر
بڑوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، بچے میں جب لڑائی ہوتی ہے ان کی وجہ سے بڑوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، مگر کچھ دیر بعد آپ جب دیکھیں گے تو بچے لڑ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، وہی بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ بچوں سے سیکھو، اس لیے کہ معاف کرنا بچوں سے سیکھو۔ ہم بڑے کیا کرتے ہیں، جب ہم کسی سے ہمارا گلا ہو جاتا ہے، کوئی شکوہ ہو جاتا ہے، کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی چیز بری لگ جاتی ہے کسی کی، تو ہم وہ لے لیتے ہیں ذہنوں میں، ہم کبھی بھولتے ہی نہیں ہیں، ہم وہ اپنے ذہن میں رہیں گے ہمارے سامنے، چاہے وہ سامنے والے کی اچھائی کتنی بھی ہو، مگر ہم اس کی برائی لے کے گھومیں گے، ہم ہمیشہ اس کی برائی لے کے گھومیں گے، فلانا نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ لیکن یہ نہیں دیکھیں گے آپ کو، جب کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اس کی اچھائی دیکھیے، کہ اس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا کیا ہے، اس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا کیا ہے۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں سے سیکھو معاف کر دینا۔ اگر آپ پروردگار عالم کے سامنے دعا مانگ رہی ہیں تو دل میں اگر آپ کے کسی کے لیے کینہ نہیں ہے تو ضرور قبول ہوگی، تو معاف کرنا بچوں سے سیکھو۔ اور دوسری چیز، امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو۔ بچوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھنے سے شرماتے نہیں ہیں، وہ فوراً زمین پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اسی لیے کتنے اچھا، کتنا صدقہ ہے پروردگار عالم کا۔ آپ سوچئے کہ مجلسوں میں ہم چاہتے تو کرسیاں پہ رکھ سکتے تھے، ہم چاہتے تو مجلسوں میں کرسیاں بھی ہم رکھ سکتے تھے، مگر ہم نے فرش ازاں کیوں بچھائی، ہم نے زمین پہ فرش ازاں کیوں بچھائی؟ اسی وجہ سے بچھائی ہے تاکہ اس فرش ازاں پہ سب آ کے برابر ہو جائیں، اس فرش ازاں پہ آ کے سب ایک جیسے ہو جائیں، کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں۔ غور فرمائیے گا، تو امام سجاد نے فرمایا کہ زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو، شرمانا نہیں ہے، بچوں سے سیکھو کہ وہ کیسے زمین پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز امام سجاد نے فرمائی کہ گھر بنا کے توڑ دینا بچوں سے سیکھو۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں بچے مٹی سے کھیلتے ہیں، جب مٹی سے جب کھیلتے ہیں بچے تو گھر بناتے ہیں، جب ان کی مرضی ہوتی ہے گھر بناتے ہیں، اور جب ان کی مرضی ہوتی ہے وہ گھر توڑ دیتے ہیں۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ گھر بنا کے توڑ دینا بچوں سے سیکھو، کیونکہ ہم اس دنیا میں جب آئے ہیں ہم عالیشان گھر بناتے ہیں اور عالیشان طریقے سے رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں ہم نے گھر بنایا ہے، جس عالیشان گھر میں ہم جی رہے ہیں، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس دنیا سے اس دنیا جانا ہے، اس دنیا کے لیے ہمیں خالی ہاتھ نہیں جانا ہے، اس دنیا میں جانے کے لیے بھی ہمیں سامان چاہیے۔ ہم کہیں جاتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جب جاتے ہیں تو سامان لے کے جاتے ہیں۔ اب جب اس دنیا سے دوسری دنیا جب ہم جائیں گے، انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتقال کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹرانسفر ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہونا۔ تو امام سجاد نے فرمایا کہ بچوں سے سیکھو گھر بنا کے توڑ دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں جو ہم گھر بنائے ہیں وہ اس دنیا میں ہی رہنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس دنیا سے اس دنیا جانا ہے، اور اس دنیا میں جانے کے لیے ہمیں اپنا کردار اچھا بنانا ہوگا۔ صرف نام کے حسینی کہلانا صحیح نہیں ہے، بلکہ اپنے کردار میں، اپنی زبان میں، اپنی آنکھوں میں، اپنے قدم میں، کیونکہ ہمارے قدم جب اس فرش ازاں میں آتے ہیں، جب اس فرش ازاں اس قدم سے ہم چل کے آتے ہیں، تو یہ ضرور ذہن میں رہے کہ اس قدم سے ہمیں ایسی جگہ نہیں جانی ہے جہاں پہ گناہ ہو رہا ہے، جس آنکھوں سے ہم رو رہے ہیں، تو ہمیں یہ ذہنوں میں ہونا چاہیے، جو اشک ہم
بہا رہے ہیں، اس آنکھوں سے ہمیں گناہ والی چیز نہیں کرنا ہے، جس ہاتھوں سے ہم یا حسین کہہ رہے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ ہاتھ گناہ کے کام میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہمارا جسم حسینی ہے تو ہمارا کردار بھی حسینی ہونا چاہیے۔ صلوات وہ ہے مانگنا۔ آپ کے جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتی ہوں گی آپ کا بچہ جب ضد کرتا ہوگا آپ سے، تو ضد کرتا ہے کہ ماں مجھے یہ چاہیے، ماں مجھے وہ چاہیے، تو بہت روتا ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ اسے بہلا دے، کبھی اس کے ذہن کو ہم ادھر سے ہٹا دیں، لیکن آپ دیکھتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے بچہ بھول جاتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کو ذہن میں یاد ہو جاتا ہے کہ مجھے وہی چیز چاہیے۔ بچے کو ضد رہتی ہے، بچے کو آپ دیکھتی ہیں کہ وہ جب تک وہ چیز حاصل نہیں کر لیتا ہے، بچہ روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، تڑپتا ہے، ضد کرتا ہے۔ تو امام سجاد نے کیوں فرمایا کہ بچوں سے سیکھو مانگنا؟ کیونکہ جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے دودھ مانگتا ہے، روتا ہے، اسی طرح ہمیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑگڑا کے رونا ہے، کیونکہ مانگنا جب آپ دل سے مانگیں گی، اپنے آنکھوں سے اشک بہا کے دل سے مانگیں گی، یقیناً پروردگار عالم آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اسی لیے دل سے اگر آپ مانگیں گے، امام سجاد نے اسی لیے فرمایا ہے کہ بچوں سے سیکھو مانگنا، کیونکہ تڑپ کے گڑگڑا کے پروردگار عالم کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے مانگو گے تو ضرور قبول ہوگا۔ صلوات تو یہ چار چیزیں بچوں سے سیکھو، بچوں سے اب سیکھو کہ کس طرح سے مانگنا ہے، بچوں سے سیکھو کس طرح سے معاف کرنا ہے، بچوں سے سیکھو کہ زمین پہ بیٹھنا ہے کیسے، تو یہ چیزیں بچوں سے سیکھو۔ ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ امام کو بہت چاہنے والا ہوتا ہے، اور آ کے امام سے کہتا ہے کہ امام سجاد میں آپ کے سامنے ایک سوال لے کے آیا ہوں۔ یقیناً وہ سوال بہت مشکل سوال تھا، سوال آپ سنیں گے تو آپ بھی سوچیں گے کہ یہ کیا سوال کر دیا۔ پہلے کہتا ہے کہ امام سجاد آپ یہ بتائیے اللہ کریم ہے؟ کہا ہاں بے شک اللہ کریم ہے۔ کہا اللہ رحیم ہے؟ کہا ہاں بے شک اللہ رحیم ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے جب کہا اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، تو وہ شخص جو مولا کو چاہنے والا تھا تو کہتا کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ کہا کہ تو جانتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا، اللہ تو بہت وسیع ہے۔ تو امام نے فرمایا جب اللہ اتنا وسیع ہے تو اللہ رحیم بھی اتنا ہی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ایک بات بتائیے مولا، چھوٹی سی چھوٹی گناہ اگر ہم کریں اور بڑا سا بڑا گناہ ہم کریں تو پروردگار عالم معاف کر دے گا؟ تو امام سجاد نے فرمایا اللہ بہت رحیم ہے، اللہ بہت کریم ہے، جتنا بھی بڑا گناہ ہو پروردگار عالم معاف کر دے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے، اب سوال سنیے گا کہ اس شخص نے سوال کیا کیا۔ کہتا ہے اچھا اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اب ایک سوال بتائے مولا، آپ یہ بتائیے کہ کیا اللہ یزید کو بخش دے گا؟ کیا اللہ شمر کو بخش دے گا؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں اگر پروردگار عالم چاہے تو پروردگار عالم بخشش کرنے میں اگر آ گیا تو پروردگار عالم شمر اور یزید کو بھی بخش دے گا۔ جیسے اس شخص نے یہ سنا، مولا کے چاہنے والا تھا، فوراً غصے میں جلال میں کھڑا ہو گیا کہ مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
शिमर को बख्श देगा खुदा, यजीद को बख्श देगा खुदा। उन्होंने तो मेरे मौला पे सितम किए हैं, उन्होंने तो बड़े जुल्म किए हैं, किस तरह से वो परवरदिगार आलम बख्श देगा? तो इमाम ने फरमाया सुन, अब जवाब सुन। इमाम ने फरमाया कि परवरदिगार आलम माफ उसे करता है जो तौबा करता है, और जो तौबा करता है उसके दिल में तौफीक अल्लाह देता है। जब परवरदिगार आलम तौफीक ही नहीं देगा, वो तौबा ही नहीं करेगा, जब वो तौबा ही नहीं करेगा तो अल्लाह कैसे बख्श देगा? सलवात पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अली या अली या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपको मालूम है कि कुछ माह के अली असगर अलैहिस्सलाम भी काबुल हवाइज है, वो नन्हे काबुल हवाइज है। तो शायर ने क्या खूब कहा है, उस अली असगर के हवाले से क्या खूब कहा है, हर जंग में कानून है हथियार से लड़ना, हर जंग में कानून है हथियार से लड़ना, खंजर से कभी तीर से तलवार से लड़ना। हर जंग में कानून है हथियार से लड़ना, खंजर से कभी तीर से तलवार से लड़ना। आता ही नहीं लोगों को उफकार से लड़ना, आता ही नहीं लोगों को उफकार से लड़ना। समझाऊंगा दुनिया को मैं किरदार से लड़ना, समझाऊंगा दुनिया को मैं किरदार से लड़ना। इस नस्ल से हर नस्ल को इमदाद मिलेगी, इस नस्ल से हर नस्ल को इमदाद मिलेगी। माओ को मेरे झूल से औलाद मिलेगी। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसी शायर ने क्या खूब कहा है, कहती है ज़हरा सानी मुझे यूं न सताओ, कहती है ज़हरा सानी मुझे यूं न सताओ, यूं मजलिस शब्बीर में बंठन के ना आओ। कहती है ज़हरा सानी मुझे यूं न सताओ, यूं मजलिस शब्बीर में बंठन के ना आओ। औरों ने सताया है मुझे, औरों ने सताया है मुझे, तुम न सताओ। शब्बीर के मातम को तमाशा न बनाओ। आज़ादारिन, आप सब यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। इस घर में भी एक माँ और एक बेटी की कमी है। आप जानती हैं कि माँ से मोहब्बत क्या होती है। आप जानती हैं खुदा आपकी माँ को सलामत रखे। अल्लाह न करे मेरे सामने कोई ऐसा बैठा हो जिसकी माँ ना हो। शायर कहता है, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए, रूह के रिश्तों की ये गहराइयाँ तो देखिए। चोट लगती है हमें और चिल्लाती है प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। घर से जब जाता है कोई नूरे
مرتبہ امام رضا علیہ السلام ایک جگہ جا رہے تھے. سامنے سے دیکھتے ہیں شکاری آ رہا ہوتا ہے. شکاری جب سامنے سے آتا ہے اس شکاری کے ہاتھ میں ایک شکار کیا ہوا ہرنی رہتا ہے جال میں. امام دیکھتے ہیں اس طرف اور ہرنی امام کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو لے کے امام کو دیکھتا ہے. ہرنی دیکھتا ہے مولا کو. مولا اس شخص سے کہتا ہے اے شخص کہاں جا رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے شکار کیا ہے ہرنی کو, میں لے کے جا رہا ہوں. امام کہتے ہیں ایک مرتبہ اس سے کہ اس کو کھول دو, تجھے دکھ نہیں رہا ہے؟ ہرنی کی آنکھوں میں آنسو ہے, تجھے دکھ نہیں رہا ہے؟ ہرنی تو رو رہا ہے. کہہ رہا میں اس کو شکار کر کے لایا ہوں. ایک مرتبہ اس نے جب امام نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں, اس کو قید مت رکھنا, اس کو کھول دو. کہتا ہے اے رب جس قیدی جس کو میں نے قید رکھا ہے ہرنی کو, اگر میں کھول دوں گا یہ چلا جائے گا, واپس لوٹ کے نہیں آئے گا. امام کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں اگر یہ لوٹ کے نہیں آیا تو مجھے قید کر لینا. ایک مرتبہ امام نے جب یہ کہا کہتا ہے اے رب تو اگر ایسا کہہ رہا ہے تو میں تیار ہوں. ایک مرتبہ جیسے ہرنی کو دروازہ اس کو کھولا, ہرنی اوپر آ کے بیٹھ گئی. ہرنی نے امام کو دیکھا, امام سے کہا کہ امام معلوم ہے آپ کو میں قید ہونے سے نہیں رو رہی ہوں, مجھے قید ہونے سے رونا نہیں آ رہا ہے, مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے کہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. مولا میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ مجھے اتنی ضمانت دے دیجیے تاکہ میں بچے کو دودھ پلا کے آ جاؤں, کھانا کھلا کے آ جاؤں. آپ سمجھ رہی ہیں نا یہ وہی علی کے بیٹے ہیں جس کی سکینہ قید ہوئی تھی. ایک مرتبہ امام نے کہا ٹھیک ہے تو جا. اب وہ چلی گئی ہرنی. اگلا دن آ گیا. جب اگلا دن آتا ہے امام انتظار میں بیٹھے ہیں اور وہ شکاری بیٹھا ہوا ہے. شکاری اور امام انتظار میں بیٹھے ہیں. شام ہو گئی, رات ہو گئی. جیسے ہی دیکھا کہ نہیں آ رہی ہے ہرنی تو وہ کہتا ہے دیکھا رب میں نے کہا تھا نا کہ اگر اسے کھولو گے تو وہ لوٹ کے نہیں آئے گی. امام کہتے ہیں میں نے ضمانت لی ہے, وہ لوٹ کے آئے گی. ایک مرتبہ دیکھا اندھیرا ہے, سامنے سے ہرنی آ رہی ہے. امام نے کہا شکاری سے دیکھ ہرنی اکیلے نہیں آ رہی ہے, اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچے کو لے کے آ رہی ہے. امام نے دیکھا ہرنی آتی ہے, اپنے بچوں کو لے کے آتی ہے, امام کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے اور آ کے چومتی ہے. کہتی ہے ہرنی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا معاف کریے گا دیری ہو گئی. امام سے کہتی ہے آپ کو معلوم ہے اے رب, آپ کو معلوم ہے جب میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا چکی تھی, میں جب آ رہی تھی نا آپ کے پاس تو میں نے دیکھا اور جو میرے محلے میں ہرنیاں تھی نا وہ سب لوگ ماتم کر رہے تھے, رو رہے تھے. میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہتے دکھ نہیں رہا, چاند محرم نظر آ گیا ہے, حسین کا غم آ گیا ہے, دکھ نہیں رہا ہے تجھے. ہرنی کہتی ہے مولا جب میں نے دیکھا سب ماتم کر رہے ہیں میں بھی ماتم کرنے بیٹھ گئی, اس لیے دیری ہو گئی. امام کہتے ہیں ہرنی سے کہ تجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں, تجھے معلوم ہے میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کی سکینہ کو قید میں رکھا گیا تھا. اے عزادارو آپ کو معلوم ہے جناب سیدہ اور بی بی سکینہ کا مقدر ایک تھا. سنیں کی بیویوں جناب فاطمہ زہرا کا مقدر اور نبی سکینہ کا مقدر ایک تھا, اس لیے کیونکہ وہ بھی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے چلتی تھی, یہ بھی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے چلتی تھی, وہ بھی اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے چلتی تھی, وہ
के मुकद्दर में फर्क इतना है, वो 18 बरस में बूढ़ी हो गई, ये 4 बरस में कमर को पकड़े हुए रोती थी, कहती थी भैया मैं बूढ़ी हो गई हूँ, भैया भैया चला नहीं जाता है, भैया आप लोग से सवाल करूंगी, जिस बहन का भाई नहीं होता है ना, जिस बहन का भाई नहीं होता है ना, वो बाजार में डर के चलती है ना, और अगर जिस बहन का छोटा भाई होता है ना, वो बाजार में जब जाती है ना, बड़ी पकड़ से जाती है, छोटा है मगर भाई है, कोई कुछ कह देगा, भाई छोटा है लेकिन वो सहन नहीं कर पाएगा, अज़ादारों जरा मातम करके सुनना, कोई बहन को देखा है तसल्ली देते हुए, किसी बहन को देखा है कि अपने भाई से कह रही हो भाई रो मत, मैं हूँ भाई शाम गरीबा, हाय वो सकीना अपने भाई का दामन पकड़ के कहती है, अरे भैया भैया मैं हूँ आपके साथ, भैया मैं हूँ आपके साथ, आपको कोई मारेगा नहीं, कुर्बान खुदा को कोई गम न दे, खुदा के भाइयों को सलामत रखे, खुदा आपके औलादों को सलामत रखे, जो यहाँ माएँ आई है ना उन माँओं को पुरसा दे दो, जो यहाँ माएँ आई है माँओं को पुरसा दे दो, जो बहनें आई है, जो बहनें आई है उन बहनों को पुरसा दे दो, सुनेंगे भी हाय जब शाम गरीबा में जब दरबार सज जाता है ना, दरबार जब सज जाता है, यहाँ सैयद सज्जाद खड़े होते हैं, ऊंट के सामने खड़े हैं, सर झुकाए हुए खड़े हैं, गर्दन पे तोग है और वो तोग ऐसी है जिसमें मीते हैं, जब इमाम सर उठाते हैं तो वो लग जाती है गले में, जब इमाम ने ऊंट के सामने खड़े हैं, सर झुकाए हुए खड़े हैं, एक मर्तबा जालिम आता है, इमाम से कहता है इमाम ये एक कागज है, इस कागज को रख लो, इमाम कहते हैं मैंने उस कागज को जब खोला तो उसमें लिखा था कि ज़ैनब अभी तक ऊंट पे बैठी थी ना, अब ज़ैनब शाम के दरबार में पैदल चलेगी। इमाम ने जब देखा खून आने लगा आंखों से, इमाम रोने लगे, एक मर्तबा जैसे ही ज़ैनब ने सुना भैया क्या हो गया, कहा इमाम आपको इसमें लिखा है आपको पैदल चलना है, ज़ैनब कहती है मैं पैदल नहीं चलूंगी, बीवियां सुनेंगी, एक मर्तबा ऊंट में जैसे जालिम ने सैयद सज्जाद को मारा, सैयद सज्जाद को मारा, हाय नन्ही सकीना ऊंट से गिर गई, कहती है नहीं मारो, मैं बहन हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं जाऊंगी शाम के दरबार में जाऊंगी, एक दरवाजा खुलता है, देखा जालिमों को, हाय कोई पत्थर मार रहा है, कोई आग फेंक रहा है, यहाँ सैयद सज्जाद रोते हैं, हाय सकीना डरती है, एक मर्तबा
نال سین کبے میں چکیاں پیس کے پال اسی کی بے خط گردن تو چاواں کربلا دیا